बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार हारून रशीद साहब। प्रोग्राम की मेज़बान सरवत वलीम कुछ अरसे के लिए रुखसत पर है और उनकी गैर मौजूदगी में ये ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कल टेलीथॉन मुहिम का आगाज़ चलाया गया, जिसमें मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए की इमदाद इकट्ठी होने का दावा किया गया, जिससे सुबह से लेकर अब तक उस पर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। मुखालिफिन और नाक़िदीन जो हैं वो इमरान खान पर तनकीद भी कर रहे हैं। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल ये है कि सिंध के अंदर तबाही इस हद तक फैली हुई है कि लोग बेयारो मददगार बैठे हैं। लोग पुकारते हैं कि कहां पर हैं हुक्मरान। हुक्मरान आते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं, फ्लड रिलीफ कैंप भी खत्म कर दिया जाता है और उसके बाद ये जा वो जा। इस पर बहुत से लोग वावेला भी कर रहे हैं। पंजाब और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर भी बात की जाएगी कि पंजाब में इस वक्त इमदादी काम किस हद तक जारी है। सिंध के अंदर तो बात हम करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ बलूचिस्तान में जिस हद तबाहकारी हो चुकी है उसके असरात क्या होंगे। आने वाले दिनों में मुआशी सूरत हाल का किस हद तक हमें सामना करना पड़ेगा, गंभीर होगी तो किस हद तक होगी और उससे बचाव का तरीका कार क्या होगा। बात का आगाज हारून साहब से ही करते हैं। हारून साहब, खान साहब ने एक बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर कि इन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है, जलसे किए हैं, इन्होंने इमदाद के लिए कुछ नहीं किया। ज़बानी जमा खर्च करते हैं, लोगों को इमदाद की तलकीन करते हैं, लेकिन हकीकत में खुद कुछ नहीं है। देखिए, वो अब इस पे आदमी क्या बात करे यार। ये नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले हिसाब लगा रहा था कि खान साहब ने जो मकान बनाया था जिसका बड़ा चर्चा, उस पर कितने पैसे खर्च हुए थे, और जो शौकत खानम को उन्होंने डोनेशंस दी हैं 30-32 साल में, वो कितनी हैं। तो कोई तनासिब ही नहीं है। यानी मुझे एग्जैक्ट रकूम हर साल का तो पता नहीं है, बट देर आर ईयर्स एंड ईयर जब इमरान खान की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा थी। यानी जो कुछ कमाते थे, बाद वक़्त 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा, 1 करोड़ रुपये की उस वक्त बड़ी वैल्यू थी। 40 रुपये का डॉलर था भाई, ये 220 रुपये का तो नहीं, 222-30 का तो नहीं था। तो वो कल उन्होंने टेलीथॉन किया, उसमें 5 अरब रुपये जमा हुए। वो मैं आपको बताता हूँ कितने % आमतौर पर उसमें होती है गड़बड़। यानी जो लोग अदा नहीं करते गड़बड़, तो उसमें क्या होती है, गड़बड़ कुछ नहीं होती। अच्छा, उन्होंने तो शौकत खानम अस्पताल भी बनाया है और एक नहीं बनाया है। मतलब पेशावर का बन चुका है, कराची का मेरा ख्याल है मुकम्मल होने वाला है, और वो कोई 20-30-40 अरब रुपये साल के उनके लिए वो जमा करते हैं। ज़ाहिर है खुद भी देते हैं तो लोग देते हैं, लोगों का एतबार भी है उन पर। ये टेलीथॉन, बिलावल भुट्टो साहब एक टेलीथॉन करें, जरदारी साहब करें, एक शहबाज शरीफ साहब करें, एक मोहतरमा मरीम नवाज़ करें, अभी पता चल जाएगा क्या है भाई। वो जलसे वो करते रहे। सैलाब की संगीनी का शुरू में किसी ने भी इदराक नहीं किया सिवाय जमात इस्लामी के। जलसे वो करते रहे तो वो एक पॉलिटिकल चैलेंज था उससे, मगर उन्होंने ये सैलाब जदगान से लाताल्लुकी तो इख्तियार नहीं की। जब उन्होंने काम शुरू किया तो डट के काम शुरू किया। और पख्तूनख्वा में सूरत हाल और पंजाब में सूरत हाल बहरहाल बेहतर है, यानी इत्मीनान बख्श नहीं है। बहुत शिकायत आ रही हैं वहाँ पे, पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी बहुत सी जगहों पे शिकायत आ रही हैं। मरियम ने क्या किया जी, यानी तनकीद जिस पे करनी चाहिए, अगर अखलाकी जरूरत हो, 63 गाड़ियां लेके गई, 63 गाड़ियां किराया खर्च करके आए, अपनी जेब से किराया खर्च किया, घंटों इंतजार किया, एक पानी की बोतल, एक लुकमा खाने का, एक चपाती, एक पैकेट आटे का, एक पैकेट चीनी का, घी का नहीं दिया किसी को। और आपको अंदाजा कितनी गाड़ियां थी? 63 लोगों ने गिनी है, 63 गाड़ियां। तो वो सैलाब जदगान की मदद कर रही है मोहतरमा मरीम नवाज, अरबपति हैं खुद भी, उनके भाई भी, उनके वालिद गिरामी भी, उनके चचा भी, उनके हमजाद भी, सब। कितने पैसे दिए उन्होंने? इमरान खान ने भी ताख़ीर की। अगर किसी का एक्सीलेंट किरदार रहा है वो जमात इस्लामी का रहा है, लेकिन इमरान खान जब आए बरूकार आए, पूरी कुव्वत से आए, पूरी दिलजमी से काम किया। हारून साहब, वो जो कह रहे हैं ना कि ज़ुबानी बातें नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसमें। जो लोग ऐलान करते हैं ना, अच्छा कुछ लोगों को तो रसाई नहीं हो सके। मेरे एक दोस्त ने, गजनफर साहब कनाडा में रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरी पहले भी उनसे मुलाकात है और मेरा उनसे रब्ता रहता है। वो ऑयल बिजनेस में, उन्होंने कहा जी कि मैं $90,000 देना चाहता हूँ, 3 किस्तों में दूंगा। ज़िम्मेदार आदमी है तो उन्होंने ये, अच्छा कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने कहा रब्ता ही नहीं हो रहा। अच्छा, इस तरह के और कितने लोग हैं जिनका रब्ता नहीं हुआ होगा? अरबों रुपए तो अभी वो हैं जो अभी वसूल के मजीद उन्हें टेलीथॉन करने चाहिए। अच्छा, इसमें होता क्या मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग हैं जो ऐलान करते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते, उनको परसू करना पड़ता है, कुछ लोग रह जाते हैं। लेकिन 5 अरब का मतलब यह है कि कम से कम 3-4 अरब रुपये आपको वसूल हो जाएंगे। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या लंदन का मुझे सुनाया था
خان صاحب نے، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے کہا شروع میں شوکت خانم کے لیے کر رہے تھے، اور وہ تھے اپنا جو انڈین فلموں کے ہیرو ہیں بڑے بڑے، یار میں نام ہی بھول جاتا ہوں، عامر خان صاحب، نام لیں ذرا آپ. اچھا، سلمان خان، شاہ رخ خان، ہاں سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان، شاہ رخ خان تھے، نئے سلمان خان، امیتابھ بچن ہوں گے. امیتابھ بچن تھے. جی تو انہوں نے کہا جی وہ بھی تھے، وہ جب مجھے یاد آ گیا بالکل کہ دونوں تھے، امیتابھ بچن بھی تھے، یہ تھے. خان صاحب کا ایک زمانے میں ان لوگوں سے رابطہ بھی رہتا تھا، اور کبھی دلچسپ بات ہے کہ امیتابھ بچن کو اور اس کو ملائیاں بھی سناتے تھے، اس کو اپنا شاہ رخ خان کو، کہ تم ہر وقت اشتہار کرتے رہتے ہو، سال میں ایک آدھ اشتہار تو سمجھ میں آتا ہے. ایک دفعہ بڑا اس کو امیتابھ بچن کو کہہ رہے تھے کہ تم یہ صابن تک کے اشتہار کر لیتے ہو یار، کمال ہے یار. شاہ رخ کو بھی ایک دن ایسی کوئی بات کر رہے تھے. اچھا خیر، وہ اپنا کہنے لگے، ایک آدمی آیا، اس کے پاس بریف کیس تھا، اس نے کہا $1,00,000 دوں گا، جہاں تک مجھے یاد ہے $1,00,000 کا اس نے کہا. صحیح. اور اس نے ہمارے ساتھ خوب تقریب میں سیلفیاں بنوائیں اور گلے مل کے تصویریں بنوائیں، امیتابھ بچن سے بھی، شاہ رخ سے بھی، مجھ سے بھی، اور لوگوں سے بھی. اور اس کے بعد وہ ڈس اپیئر ہو گیا. ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جن پاکستانیوں نے، ان میں سے بہت سو کو تو ہم جانتے ہیں، ان پاکستانیوں کو جن کے نام آئے ہیں پہلے بھی کہ انہوں نے پارٹی کے لیے فنڈنگ کی ہے، انہوں نے اعلان کیے ہیں وہ اس پہ عمل کریں گے. اور یہ آخری ٹیلی تھون نہیں ہونا چاہیے خان صاحب کا، میرا خیال ہے بھی نہیں آخری. وہ جہاں اگر وہ ان کے پاس فرصت ہو اور وہ جا سکیں لندن اور امریکہ اور امارات میں، اور اگر تو وہ امریکہ کے مختلف شہروں میں جا سکیں. مجھے یاد ہے فوزیہ قصوری صاحبہ گئی تھی تو $1.5 یا $2 ملین ڈالر تو وہ لے آئی تھی، اس لیے کہ وہ دل جمی سے بہت کام کرتی تھی. اور دیکھیے وہ فنڈ ریزنگ میں ان کا کوئی ثانی نہیں خان صاحب کا. وہ جب بھی کوئی تقریب کرتے ہیں پہلے اپنی طرف سے اعلان کر کا، مجھے پتہ نہیں انہوں نے کیا یا نہیں کیا، اپنی طرف سے پہلے اعلان کرتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں کی طرف سے کرتے ہیں. اور ان کے کتنے لوگوں کو تو میں جانتا ہوں عرب دنیا کے، اور ایسے پاکستانیوں کو کہ جن سے وہ جب زیادہ ضرورت ہو، وہ ایمرجنسی ہو، وہ رابطہ کرتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں تو وہ پیسے بھیج دیتے ہیں. ہرون صاحب اس بار ہوگا کیا؟ یہی صورتحال ہے. ٹیلی تھون میں بھی امداد زیادہ تر ان لوگوں نے دی ہے جو لوگ پارٹی کو فنڈ کرتے رہے اور ممنوعہ فنڈنگ لسٹ کے اندر ان کا نام ہے. اب کی بار حلال ہو جائے گی؟ ہاں نہیں، کیا ہوگا اب کی بار؟ میں نے کہا وہی لوگ اس فنڈ میں بھی حصہ لے رہے ہیں، ان کے نام ممنوعہ فنڈنگ لسٹ میں بھی ہیں، تو اب کی بار کیا دے رہے ہیں نا؟ وہی جو قوم کے مجرم ہیں، وہی دے رہے ہیں. اب کیا کریں گے؟ ویسے مقدمات کا تو کچھ نہیں ہوگا، اس پہ اگر آپ سوال کریں تو میں عرض کروں گا یہ مقدمات اس لیے نہیں ہو رہے، یہ ویڈیو لیکس اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ قصوروار ہیں. کسی معاملے میں ہو بھی سکتے ہیں قصوروار، اس لیے نہیں ہو رہی چونکہ سیلاب میں کچھ کر کے تو دکھا نہیں رہے. باہر سے جو کوئی مدد آئی ہے، شریف خاندان میں سے کسی نے امداد کا اعلان کیا ہے؟ ان کے کہنے پہ کوئی چندہ دیتا ہے؟ انہوں نے کوئی مینجمنٹ کی کوئی مہارت کا، انتظامی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب تو اتنے دن سوئے رہے اور کہیں جاتے. وہ سکر میں تو ایک کیمپ لگایا، اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کیمپ تو صرف عارضی تھا، جب وہ آئے تو اس کے جانے کے بعد اکھاڑ دیا گیا. ایسا ہی ایک دفعہ 2010 میں غالباً، ہاں وہ اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب گئے تھے، اس کیمپ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ پردے لگا کے کھڑے کر دیے. جب وہ واپس آئے تو اس کو سمیٹ دیا. وہ مریض بھی نہیں تھے، کوئی متاثرین بھی نہیں تھے. تو اب اس پہ کیا عرض کریں جی؟ ہرون صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ جو خدمت خلق میں امداد میں مصروف ہیں اور وہ جو سیاست خلق میں استبداد میں مصروف ہیں، دونوں میں تفریق کس طریقے سے کی جا سکتی؟ وہ تو لوگ سب دیکھ ہی رہے ہیں، تفریق کی کیا بات ہے. ابھی دیکھیے شہباز شریف صاحب نے کیا حرکت کی ہے، یعنی سندھ اور بلوچستان کے لیے تو امداد کا اعلان کیا ہے، بڑا اچھا کیا، کرنا چاہیے. سندھ بہت متاثر ہوا، خاص طور پہ بلوچستان میں بہت بری طرح متاثر ہے کیونکہ وہ دور دراز علاقے ہیں، وسعت بہت ہے. پنجاب کے اور پختونخوا کے لیے جنوبی پنجاب میں اتنی تباہی ہے، 2 دفعہ ڈوب گیا ہے توسط، 2 دفعہ ڈوب گیا. کوہ سلیمان سے جو سیلاب آئے ہیں، بستیوں کا نام و نشان ہی مٹا دیا. اس کے لیے کوئی امداد کا اعلان نہیں کیا وزیر اعظم صاحب. پنجاب سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان کا. اور پختونخوا کے لیے اس نے اپنا احتجاج کیا ہے، محمود خان ہے
کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم پہلے سے خط لکھ رہے ہیں, بار بار توجہ دلا رہے ہیں. دیکھیے صرف سوات میں دریا کے کنارے 50 ہوٹل دریا برد ہو گئے, اور بہت سے علاقے جو ہیں وہ پہاڑی چشموں سے جب پانی آتا ہے دریاؤں سے اوپر سے, تو وہ کوئی چیز اس میں بچتی نہیں. مجھے چترال میں یاد ہے کہ چند برس پہلے گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے تھے. کوئی چیز, وہ اتنی شدت سے آتا ہے پانی, اس کے لیے نہیں ہے. کہ آزاد کشمیر کے لیے جو اپنا وفاقی فنڈ سے جو یعنی زرعِ اعانت اس کو کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, جو ہوتی تھی گلگت بلتستان کے لیے, وہ بند کر رکھی ہے. قبائلی علاقوں کو پیسے نہیں دے رہے. یہ تو حال ہے ہارون صاحب. جب یہ قبائلی علاقوں یا جی بی کو یا آزاد کشمیر کو یہ پیسہ نہیں دے رہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صوبے الگ سے لگے ہیں, وفاقی حکومت الگ سے لگی ہے, فلاحی تنظیمیں الگ سے لگی ہیں. کیا یہ بہترین میکانزم ہے؟ کیا اس سے بہتری آ سکتی ہے؟ وہ جو امداد آئے گی وہ صوبوں میں کیسے تقسیم ہوگی؟ وہ جی اللہ جانے کیسے تقسیم ہوگی. بھی سادہ سی بات ہے, ایک کمیٹی بنا لیں, ایک مرکز کا آدمی ہو, صوبوں کے آدمی ہو. آزاد کشمیر کا اگر کوئی علاقہ متاثر ہوا ہے, گلگت بلتستان کے تو کچھ ہوئے ہیں, پختونخوا پہ بہت سے علاقے متاثر ہوئے ہیں, کمیٹی بنا لیں. اس میں ایون کوئی اپنا جو ہے غیر سرکاری شخصیات کو بھی جن کا تجربہ ہے, مطلب الخدمت والوں کا بڑا تجربہ ہے, وہی کئی اشروں کا تجربہ ہے بھائی, اس کی اہمیت ہوتی ہے. ان کے پاس ورکر ہیں, ان کا مضبوط تنظیمی ڈھانچہ, اخوت ہے, اور لوگ ہیں, بہت ساری تنظیمیں ہیں, بعض کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا. ابھی ہمارے ایک دوست تونسا گئے تھے ڈاکٹروں کو لے کے, اور ان کی تنظیم کا کہیں میں نے نام ہی نہیں سنا. اور جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا, کئی لوگوں نے رابطہ کیا, تو میں نے کہا ان کو بھیج دیں پیسے. تو بہت سے لوگوں نے بھیجے. ابھی ایک ڈاکٹر صاحبہ تشریف لائی ہوئی تھیں ناروے سے, انہوں نے اسی وقت بات ہوئی, تو اسی وقت 10 منٹ کے بعد انہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ 5 لاکھ روپے ٹرانسفر ہو گئے. اچھا, ایسے گجرانوالہ میں ہمارے دوستوں نے دیے پیسے, اور بہت سے لوگ, ہر کہیں لوگ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ آدمی قابل اعتبار ہو. تو یہ اس کے لیے کیا مسئلہ ہے جی؟ کمیٹی بنا لیں. لاہور سے اپنا ڈاکٹر سہیل چغتائی صاحب کو لے لیں, ڈاکٹر امجد ساکر صاحب کو لے لیں, عبدالشکور صاحب یا ان کے کسی نمائندے کو لے لیں. اسی طرح کراچی میں ہیں, اپنا کراچی کے لوگوں نے تو ہمیشہ کمال کیا ہے جی. اس دفعہ پوری اس قوت سے ابھی بروئے کار نہیں ہے, لیکن آئیں گے. کراچی کے لوگ جو ہیں اپنا ثانی نہیں رکھتے, بر صغیر میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اتنی فیاضی کے ساتھ تھی. ان کو شامل کر لیں, ایک کمیٹی بنا لیں. وہ جھگڑے, وہ نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے پنجاب سے اور پختونخوا سے لا تعلقی اختیار کی. خان صاحب نے جو ٹیلی تھون کیا, اس میں پنجاب اور پختونخوا کے چیف منسٹر کو لا بٹھایا اور انہی کے اکاؤنٹس دیے. یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. یعنی اس موقع پہ بھی جب لوگ ڈوب رہے ہیں, اور ہمارے ہاں طبقاتی تقسیم ایسی ہی ہے. یعنی ایک خبر ہے, ہمارے ساتھی اینکر پرسن بلوچستان میں ہے, وہ یہ خبر دیتے ہیں دال روٹی 500 روپے میں مل رہی ہے, اور کالام میں صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے مفت تقسیم کا اعلان کیا. نہیں دیکھیے, عوام میں نہیں ہے, کالام میں تو یہ ہوا ہے کہ ہوٹلوں کا کرایہ لینے سے انکار کر دیا. جی, کالام کے لوگوں کو کی تو یادگار تعمیر کرنی چاہیے. ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پنجاب کے شہروں میں اور کراچی میں اور پشاور میں ان کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یادگار بنانے. پانی کی بوتلوں کے پیسے لینے سے انکار کر دیا کالام میں لوگوں نے, کھانے کے پیسے لینے سے انکار کر دیا. کسی دکان پہ گئے, لوگوں نے کہا آپ سیاح ہیں, مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. اسی طرح فوج نے بڑا شاندار کردار ادا کیا. جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں نا, راشن کا مسئلہ نہیں ہے, مجھے یہ لگتا ہے فوج ابھی اور اپنے حصے کا راشن دے گی. ہر کہیں پہنچے ہیں, اور بے شمار لوگوں کو انہوں نے, سینکڑوں آدمیوں کو بچایا, ریسکیو کیا ہے, جہاں کہیں جتنا ان کا بس چلا ہے. اور ایسے موقع پہ فوج تو ہمیشہ خیر کام کرتی ہے, کرنا بھی چاہیے اس کو, لیکن یہ ہے کہ موٹیویشن ہوتی ہے تو کرتے ہیں, یوں ہی تو نہیں کرتے. یہ شریف اور وہ اپنا زرداری خاندان کے لوگ کیوں نہیں کر لیتے یہ؟ ہاں جی ہارون صاحب, وہ جنرل صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں مکان بنائے جائیں گے جو سیلاب سے تباہ ہو چکے ہیں, کیا پاکستان کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ ممکن دکھائی دیتا ہے یا آسان دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے, ہمارے پاس اس وقت تو وسائل نہیں ہیں, لیکن ان کے ذہن میں شاید کوئی فارمولہ ہو. ممکن ہے فوجی انجینئروں سے اور فوجیوں سے کام لیں, ان کے بڑے ایکسیلنٹ تعلقات ہیں اپنا کچھ عرب حکمرانوں کے ساتھ, امریکیوں کے ساتھ, کچھ یورپ میں بھی ان کے مراسم ہیں, لیکن عرب حکمرانوں کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں.
بعض لوگوں کے درمیان اختلافات تھے تو اس کی مصالحت بھی انہوں نے کرائی. کئی برس پہلے کی بات ہے, ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس کا ذکر ہوا تھا کہ وہ انہوں ریکارڈ کے لیے چونکہ نہیں کیا تھا, اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو ان کے ذہن میں کوئی نقشہ ہوگا, مشکل ہے, بہت آسان نہیں ہے. انہوں نے کہا بھی ہے کہ وقت لگے گا, اس میں مرحلہ وار بنیں گے, لیکن مکان تو بنا کے دینے پڑیں گے, اس میں نئی ٹیکنالوجیز استعمال ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں مکان بنانے کے جو طریقے ہیں یہ فرسودہ ہو چکے ہیں. اب یورپ سے اور چین سے جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں برسوں سے رائج ہیں, آ کیا رہی ہیں, 2-3 دن میں 4 دن میں ایک مکان بن جاتا ہے, وہ میٹیریل ہی دوسرا استعمال ہوتا ہے. اب وہ کوئی تفصیل بتائیں تو پھر پتہ چلے. لیکن بہرحال اگر انہوں نے کہا ہے تو کوئی مجبوری تو نہیں تھی یہ اعلان کرنے کی, تو سوچ سمجھ کے انہوں نے کہا ہوگا, کوئی منصوبہ ہوگا ان کے ذہن میں, فوجی انجینئروں سے بات کی ہوگی. ہارون صاحب بریک پہ جانا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک سوال یہ, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اقوام متحدہ سے سفارش کی ہے, استدعا کی ہے پاکستان پہ روشنی ڈالنے کی حالات پہ, ماضی میں وہ انہی استدعاؤں کے اوپر خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں, تو اب ان کی استدعا کے اوپر آپ کو عمل درآمد ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں, وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوگا, وہ تو پاکستان کی وجہ سے ہوگا. اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بہت دردمند آدمی لگتے ہیں, انتونیو گوتریس. انہوں نے کہا یہ فراخ دل لوگ, یہ بالکل ٹھیک لفظ انہوں نے استعمال کیا پاکستانیوں کے لیے, اس لیے کہ پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ عطیات دینے والی جو قومیں ان میں شامل ہیں, اور ہر کہیں دیتے ہیں. برطانیہ میں بھی مقامی تنظیموں کی بھی مدد کرتے ہیں, امریکہ میں بھی, کینیڈا میں بھی, جہاں کہیں پاکستانی ہیں ان کی ایک قابل ذکر تعداد بڑی فیاض واقع ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا یہ فراخ دل لوگ, ان کو مصیبت میں دیکھ کے دل ٹوٹ گیا. کو تو اقوام متحدہ کرے گی, بلاول بھٹو بیچارے کی کون سنتا ہے, نہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہے, نہ اس میں وہ اعتماد ہے, نہ کوئی تجربہ ہے, نہ کبھی ویلفیئر کا کام کیا ہے. لیکن بہرحال وزیر خارجہ کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری تھی, اقوام متحدہ نے تو اپیل کی ہے اور اس کا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نتیجہ بھی نکلے گا. کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور نکلے گا. ناظرین بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں کہ بات کی صورتحال اور اب تک کی منصوبہ بندی پہ بات کی جائے گی, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین سیلاب کی تباہ کاریوں پہ ہم بات تو کر چکے ہیں, بحالی کے اقدامات پہ بات کریں گے, مستقبل کی منصوبہ بندی پہ بات کریں گے, اور اسی بیچ سیاسی منظرنامے پہ بھی نظر دوڑائیں گے. ہارون صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. ہارون صاحب, خان صاحب کے پرانے ساتھی جو ان سے کچھ ناراض ہو گئے تھے, اطلاعات یہ ہیں کہ پھر سے وہ واپس رابطے میں ہیں, خیبر پختونخوا حکومت کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں سیلاب متاثرین کے حوالے سے. یہ قربت پھر سے کیوں جاگنے لگی؟ معلوم نہیں ہے, جب تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہو جاتی. وہ شوکت ترین صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ سیاست سمیت سب چیزوں پہ گفتگو ہوئی ہے, لیکن یہ تاثر اس سے یہ صرف انہوں نے پختونخوا حکومت کو 1 کروڑ روپے دیے ہیں تو اس سے یہ تاثر قائم نہیں کر لینا چاہیے کہ کوئی یہ سیاسی پیش رفت ہے. ہو جائے کل ہم کہہ نہیں سکتے, کیونکہ یہ مجھے معلوم ہے کہ جس علاقے میں ان کی فیکٹریاں ہیں, 3-4 فیکٹریاں ہیں ان کی, 2 تو رحیم ارخا میں ہی ہیں, تو وہ ہر ایک میں اس جگہ پہ سیلاب ہے یا نہیں ہے. مثلا لودھرا میں نہیں ہے, سیلاب نہیں ہے, لودھرا ان کا علاقہ ہے, تو لیکن ارد گرد کے علاقوں میں تو ہے. اس کے لیے 2-2-2.5 کروڑ روپے ہر فیکٹری کے ارد گرد کے علاقوں کے لیے انہوں نے رکھے ہیں جو نیئرسٹ علاقہ ہے. ایک مجھے کل ان کے ایک دوست نے بتایا, میں نے ان سے پوچھا اسی میں, تو انہوں نے کہا نہیں یہ تاثر آپ کا صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈپٹی کمشنر نے فون کیا, غالباً لودھرا کا مجھے یاد نہیں ہے کون سا ضلع کا تھا, وہ قریبی ضلع کا تھا. تو انہوں نے کہا کتنے پیسے چاہیے. ان کے مینیجر سے بات کی تو مینیجر نے ان سے کہا, تو اس نے کہا 20-25 لاکھ روپے دے دو تو بڑی عنایت ہوگی. تو انہوں نے کہا ہاں 25 لاکھ روپے اس کو دے دیں. تو وہ یہ کام تو وہ کرتے رہے اپنے علاقے میں. ان کے والد نے بھی, انہوں نے ویلفیئر کے بہت سے کام کیے ہیں, یعنی دوسری چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو. اچھا, اب وہ بہرحال اب اس 2 رائے پائی جاتی ہیں پارٹی کے درد حلقوں میں. بہت سے لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں, کئی لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا کہ جی آپ بات کریں. میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتا, میرا یہ کام نہیں ہے, یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. ایک سچویشن تھی جس میں نے بعض اوقات کوئی تھوڑا بہت کردار ادا کیا تھا. یہ اب ان کے اپنے کرنے کا کام ہے, انہیں خود کرنا چاہیے. نہیں, آپ کو مستقبل قریب میں ری یونین دکھائی دیتی؟ وہ یہ دیکھیے نا, مثلاً وہ جو تھے اعظم خان جی اور شہزاد اکبر, جن لوگوں نے ان کے خلاف یہ ساری منصوبہ بندی کی تھی وہ تو چلے گئے. اور چینی کے معاملے میں آج تک یہ بتا نہیں سکے وہ کہ جہانگیر ترین نے کیا جرم کیا ہے. بھائی اس کی منظوری تو دی کیبنٹ نے,
اور پنجاب حکومت نے سبسڈی دی، تو اس میں جہانگیر ترین کا قصور کیا تھا یہ تو پتہ نہیں چل سکا آج تک. تو باقی سب لوگ قابل قبول تھے تو وہ بھی قابل قبول ہو گئے. اور جہانگیر ترین نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا، کبھی کوئی ذاتی نکتہ چینی نہیں کی. لوگ کرتے رہے، دوسرے لوگ کرتے رہے. مثلا یہ کہ علیم خان صاحب نے بعض مواقع پہ سخت رویہ اختیار کیا، مدد بھی انہوں نے بہت کی پارٹی کی. اور اگین علیم خان نے بھی ویلفیئر پہ بہت پیسہ خرچ کیا. مجھے نہیں پتا سیلاب زدگان کے لیے کیا کیا، لیکن یہ ہے کہ ایک پوری جیل انہوں نے سنبھال لی اور اس میں ہزاروں آدمیوں کو ریگولرلی بہت شاندار کھانا مہیا کرتے رہے، علاج کی سہولتیں دیں، اور بھی بہت سی چیزوں میں کیا انہوں نے. تو یہ میں اس کے بارے میں حتمی طور پر کوئی رائے نہیں دے سکتا. صحیح. ہارون صاحب، ہمارے ایک وزیر ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سیلاب سے جو متاثرہ علاقے ہیں جتنا نقصان ہوا ہے، پچھلی حکومت نے کوئی فنڈ نہیں جاری کیا تھا جس کی وجہ سے یہ نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اگر فنڈ جاری ہوتے تو اس وقت حالات مختلف ہوتے. نہیں، وہ مختلف کیا خاک ہوتے، لیکن یہ بات ہی بنیادی طور پہ غلط ہے. 1818 اور 1820 21 تک 1 ارب 10 کروڑ روپے جاری ہوئے ہیں، اور یہی میکسیمم رقم ہے جو کبھی جاری ہوئی ہے 2018 سے 2021 یہ پشتے وغیرہ بنانے کے لیے. اور جو جی 1 ارب 80 کروڑ روپے، وہ تو فلڈ کمیشن کی رپورٹ میں موجود ہے. وہ میں کوئی سنی سنائی بات تھوڑی کر رہا ہوں. وہ ذرا صاحبان جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اور یہ یعنی ذمہ داری اصل میں یہ سب ٹالنے کے لیے ہے، چیزوں کو توجہ ہٹانے کے لیے. اسی لیے ویڈیو لیکس بھی ہوئی، آئندہ بھی ہو سکتی ہیں، اور سکینڈل بھی بن سکتے ہیں، اور غداری کے مقدمے بھی بن سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ مہمات بھی چل سکتی ہیں. او بھائی 2 مہینے پہلے کتنے لوگوں نے، اخبار نویسوں نے، یہ خاکسار نے بھی لکھا کہ بھائی سیلاب آنے والا ہے، بارشیں قیامت خیز ہوں گی، اور اس کے لیے کوئی بندوبست ابھی سے کر لیں. بہت سی چیزیں تجویز بھی کی ہیں، اس تفصیل میں کیا جائیں. جی خوراک کا بھی کہا کہ بحران پیدا ہوگا. شہری رحمان صاحبہ بھی اس حوالے سے ایک الارمنگ سچویشن پہلے بتا چکی تھیں. جب وہ بتا چکی تھیں تو تب بھی آپ کچھ کر لیتے؟ نہیں، وہ شہری رحمان صاحبہ تو مطلب ایک ہی وقت میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی IMF سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں، ملک کو گروی رکھ دیا، تباہ کر دیا. میں یہ تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے تاخیر سے پوائنٹ آؤٹ کیا. ان سے پہلے کا یہ اخبار نویسوں نے کیا اور لوگوں نے کیا. جو ذمہ دار لوگ تھے وہ ایک عرصے سے اس کو محسوس کر رہے. انہوں حکومت نے خود کچھ کیا نہیں، بلکہ سیلاب آ گیا، بلوچستان تباہ ہو گیا، بہت سے اضلاع، اور وزیر اعظم صاحب گھر بیٹھے رہے یہاں پنجاب کی حکومت بنانے کے لیے. حالانکہ وزیر اعظم کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر وہ جہاز میں ہو تو وہاں سے بھی بات کر سکتا ہے، کسی بھی ایئرپورٹ سے بات کر سکتا ہے، دور دراز علاقے سے بھی بات کرتا ہے. وہ ہماری طرح تھوڑی مجبور ہوتا ہے. میں آج سے 30-40 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ وہ ٹیلی فون جب یہ جو ٹیلی فون انٹرنیشنلی استعمال ہوتے یہ نہیں تھے، تو 40 سال پہلے مجھے یاد سردار قیوم صاحب کے پاس ایک فون ہوتا تھا، وہ وائرلیس ہی کیا تھا، تو وہ بتا رہے 200 کلومیٹر کے یا اتنے علاقے میں رابطہ ہو سکتا ہے. تو وزیر اعظم کا یہ مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے. لیکن ترجیحات کی بات ہے، یہ ترجیح نہیں تھی. ابھی تک گئے زرداری صاحب کہیں؟ بلاول 1-2 جگہ گئے، وہاں کیا ان کے ساتھ سلوک ہوا؟ اور مریم صاحبہ نے کیا حرکت کی وہاں پہ تونسا میں؟ ترجیح نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کو اس کے بعد ترجیحات میں کوئی تبدیلی دکھائی دیتی؟ کر سکتے تھے؟ نہیں، کوئی نہیں تبدیلی. یہ احساس کی بات ہوتی ہے. بات یہ ہے یہ کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ آبادیوں کا انخلا کرتے. کیا محکمہ موسمیات ان کو یہ بھی نہیں بتا سکتا؟ مجھے نہیں معلوم آج کی صورتحال کیا ہے. پنجاب کا پاکستان کا محکمہ موسمیات دنیا کے 8 بہترین محکمہ موسمیات میں سے ایک رہا ہے. ہمیشہ صحیح پیشین گوئی کرتے رہے. مدتوں اس کو ڈیولپ کیا گیا، بہترین ایکوپمنٹ. یہ جنرل مشرف کے زمانے میں کام شروع ہوا اور بہترین لوگ اس نے پیدا کیے. 1 سیکنڈ کی یہ خبر دیتے تھے. تو یہ ان کو معلوم نہیں تھا، یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو معلوم نہیں تھا، یہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو. سندھ کے وزیر اعلیٰ تو ایسے بات کرتے ہیں کہ گویا ارسطو اور افلاطون ان کے سقراط ان کے شاگرد رہے ہوں. دنیا کی ہر چیز انہیں پتہ ہے. یہ پتہ نہیں تھا کہ بندوبست کرنا. او بھائی سندھ کے بہت سے شہروں میں سیوریج سسٹم ہی نہیں ہے. یہ ہمارے اخبار نویس جاتے ہیں وہاں پہ، اور چونکہ افراتفری میں جاتے ہیں تو جو صورتحال ہے اس کو تو بیان کر دیتے ہیں، لیکن بعض جگہ پہ سیوریج سسٹم ہی نہیں ہے، گلیوں میں پانی بہتا.
ہارون صاحب یہ بیراجز پہ توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ وہ انگریز بہادر بنا گئے یا پھر کسی نوابوں نے بنا دیا؟ سکھر بیراج کی صورتحال سے بھی آپ واقفیت رکھتے ہیں؟ نہیں نوابوں نہیں بنے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بنا تھا وہ اپنا۔ شہباز شریف صاحب کو ایک دفعہ بتایا گیا کہ لاہور شہر میں سیوریج بہت پرانا ہو گیا، 100 ارب روپے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا میں 100 روپے زمین کے نیچے دبا دوں۔ کمال ہے بھائی، سیوریج ایک بنیادی ضرورت ہے۔ سر سید احمد خان کب گئے تھے انگلینڈ؟ وہ 1895 کی بات ہوگی میرا خیال، اس سے بھی ذرا پہلے کی بات، پہلے کی ہوگی نا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے انگلینڈ کے سیوریج سسٹم کا ذکر کیا ہے کہ یہ ہمارے ہاں ابھی تک رائج نہیں ہو سکا، اور صفائی کا یہ نظام ہے، اور یہ بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ تو شاید اس کے 150 سال کے بعد فرما رہے ہیں، 150 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، شہباز شریف صاحب کہ میں زمین کے چیز دبا دوں۔ بھائی صفائی کے لیے زمین کے نیچے پائپ دبائے جائیں گے نا، آپ کوئی ایسا طریقہ نکال لیں کہ وہ بجلی کے کھمبوں کے ساتھ کھڑا کر دیں ان کو، تاکہ تالیاں پٹ سکیں، تاکہ آپ کو داد مل سکے۔ وہ یہ تو میں غلام اسحاق خان صاحب نے مجھے بتایا، گدو بیراج کا اور یہ سکھر بیراج وغیرہ کا یہ سارا منصوبہ ان کے زمانے میں بنا۔ وہ امریکہ گئے، وہاں انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا۔ ہی واز اے ینگ آفیسر آبویسلی، اس وقت بہت ینگ تو نہیں تھے، تو وہ انہوں نے آ کے یہ سارا منصوبہ پیش کیا، اور یہ اتنا ایکسیلنٹ منصوبہ تھا۔ کچھ تو انگریزوں کے زمانے میں کام ہوا ہے، کچھ یہ گدو بیراج وغیرہ پہ یہ غلام اسحاق خان صاحب کے نگرانی میں کام ہوا، وہ وابڈا کے چیئرمین تھے اس وقت۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کی اتنی شہرت تھی دنیا میں، 2 دفعہ شہنشاہ ایران اس کو دیکھنے کے لیے آئے۔ بلکہ مجھے یاد ہے میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ خان صاحب وسائل کے استعمال میں احتیاط آپ نے کیسی کی؟ اس میں تو کرپشن بہت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی کرپشن اس میں نہیں ہوئی، حتی الامکان بہت کم، کہیں کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوا ہوگا۔ تو میں نے کہا کیا اس کا بندوبست کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا بندوبست ہوتا ہے آدمیوں کے ذریعے، آدمی چنے جاتے ہیں، ایسے ٹھوس آدمی جن کو کوئی برائب نہ کر سکے، جن کو کوئی مائل ہی نہ کر سکے رشوت ستانی پہ، جنہیں ٹیمپٹ ہی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا ایک نام انہیں یاد نہیں تھا، کہنے لگے ایک صوفی صاحب تھے، وہ جیسے ان کا تلفظ تھا صوفی صاحب کرے، صوفی صاحب، وہ صوفی صاحب تھے، انہیں وہ چیف اکاؤنٹنٹ تھے وہاں اس سارے سسٹم میں، تو ان کے وہ فائنل اپروول وہ دیتے تھے بلوں کی پیمنٹ کی۔ تو ٹھیکیدار روتے تھے، وہ بڑے سخت گیر تھے اور ایک ایک چیز کا باریک بینی سے جائزہ لیتے تھے۔ کہنے لگے وہ میرے پاس آئے، اور ٹھیکیدار یہ کوئی گلیاں محلے بنانے کی سڑکیں بنانے والے ٹھیکیدار، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس سطح کے وہ لوگ ہوں گے اور کتنے انفلوئنشل ہوں گے۔ وہ تو بریف کیس لے کے آتے ہیں اسلام آباد میں، اور کتنے بڑے بڑے افسروں کو جیب میں ڈال کے لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی صوفی صاحب کو ہٹا دیں۔ میں نے ان سے کہا، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، میں نے ان سے کہا آپ کا ہر جائز کام میں کروں گا، آپ کی ہر درست بات میں مانوں گا، صوفی صاحب کو نہیں ہٹا سکتا۔ تو یہ دیکھیے نا، اب اس کی مینٹیننس تو ابھی 40 سال سے زیادہ تر تو پیپلز پارٹی والے ہی رہے ہیں۔ اور بھائی اس کی بیراج کی کیا بات کرتے ہیں، پچھلے 14-15 سال میں آپ بھی حیات ختم ہو گئی ہے۔ کراچی کے ساتھ جو سمندر ہے 7-7, 8-8, 10-10 کلومیٹر تک، وہ وہاں کھڑے ہو کے میں وہاں رہا ہوں کراچی میں مختصر عرصوں کے لیے، وہ سمندر میں مچھلیاں نظر آتی تھیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ سارا گٹر کا پانی، کتنے ملین ٹن جو ہے وہ اس میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد بدقسمت شہر ہوگا شاید جہاں پانی صاف کیے بغیر سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ جنگلات جو ہوتے ہیں مینگروز، وہ تباہ ہو رہے ہیں، مچھلی ختم ہو رہی ہے، اور ماہی گیر اپنا پیشہ چھوڑ رہے ہیں۔ آج سے 40 برس پہلے 4 بلین ڈالر کی مچھلی ٹن پیکڈ جاپان ایکسپورٹ کرتا تھا، جو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑی شاندار مچھلی پائی جاتی ہے، کسی وقت آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ وہ پانی نہیں صاف کرتے۔ ابھی ان کے وزیر صاحب کہہ رہے تھے ہم منصوبہ بنا رہے ہیں، ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ او بھائی، میلوں تک مچھلیاں ختم ہو گئیں اور تم کہہ رہے ہو منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ کام کون سا ہے جی؟ کوڑا اٹھانا اور پانی صاف کرنا، یہ کتنا بڑا کام ہے؟ درد اور احساس نہیں ہے، سندھ کے لوگوں کو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا، اور صرف شہری سندھ کے نہیں، دیہی سندھ کے لوگوں کو بھی، ورنہ اسی طرح لٹتے اور برباد ہوتے رہیں، اسی طرح آفتیں ان پہ آتی رہیں گی۔ میں ہارون صاحب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ پانی کے منصوبوں، بیراجز کے اور ہیڈز کے منصوبے جو ہیں،
میں نے نوابوں کا اگر ذکر کیا تھا تو ہیڈ سلیمانکی کا ذکر کیا کہ وہ نواب اور بہاولپور بنا گئے. ہم سستے پانی کے منصوبے نہیں لگا سکے جس کی وجہ سے ہمیں بجلی اتنی مہنگی پڑ رہی ہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو بل آ رہے ہیں وہ ایک عام فرد کی ماہانہ آمدن سے زیادہ ہے. لوگ کدھر جائیں گے؟ یہ ابھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, ان کی ملازمہ ہے گھر میں کام کرنے والی, پارٹ ٹائم کام کرنے والی, اس کا 22,000 روپے کا بل آیا. وہ بڑے پریشان تھے, بھائی اس کا کیا ہوگا اب. میں نے کہا ان کے لیے پانی کے, میں نے کہا کیوں اتنا بل کیسے آ گیا. انہوں نے کہا کچھ وہ ہے تو چند بلب ہیں, ایک آدھ پنکھا ہوگا, مطلب وہ پانی کی موٹروں نہیں چلانی. میں نے کہا بھائی اس کو ٹینکی بنا کے دو, کسی سے کہو دو سارے دوست مل کے اس کے لیے پیسوں کا بندوبست کریں اور ان کو ٹینکی بنا کے دو. وہ تو خیر چلیے اسے ممکن ہے کوئی جواز ہو. بہت سے لوگوں کے فرضی بل آ رہے ہیں, 2 بلب جل رہے ہیں, ایک آدھ پنکھا چل رہا ہے اور 20,000 روپے بل ہے. خودکشی کے واقعات ہوئے ہیں, کیا آپ لوگوں کو مار ڈالیں گے؟ اس حکومت کو صرف سرمایہ داروں کی فکر ہے, اب اپنی پارٹی کو ڈونیشن دینے والوں کی فکر ہے, کاروباری طبقے کی فکر ہے, ان کے بل پہ یہ الیکشن جیتتے ہیں. یہ کیوں نہیں؟ 50 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہیں جو جنہیں ٹیکس دینا چاہیے اور نہیں دیتے. یہ 4 کنال کے مکانوں میں رہتے ہیں, جن کے بچے بیرون ملک سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں, اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, 1-2 کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں, جن کی بیگمات زیورات سے لدی پدی رہتی ہیں. یہ FBR کی تشکیل نو کیوں نہیں کرتے؟ ان سے ٹیکس کیوں نہیں وصول؟ سارا ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ چائے اور چینی خریدنے والے اور کوکنگ آئل خریدنے والے, صابن خریدنے والے, اور یہ چھوٹی زندگی جو کپڑا خریدنے والے, اور جو سستے قسم کے جوتے اور سستا کپڑا خریدنے والے غریب آدمی پہ ڈالا جائے گا. درد اور احساس ہی نہیں ہے. ان سے جب تک چھٹکارا نہیں پائیں گے, جب تک پارٹیوں کی جمہوری, اور ایک پارٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے, پارٹیوں کی جب جمہوری تشکیل نہیں ہوگی, سرمایہ دار گردن پہ بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں کی. ہر پارٹی کا لیڈر کہتا ہے میں ٹکٹ دوں گا. اب کون ہے جی ٹکٹ دینے والے؟ آپ بادشاہ سلامت ہیں, مغل اعظم ہیں آپ نے ملک فتح کیا ہے. بھائی علاقے کے پارٹی کے ورکر فیصلہ کریں گے اس کو ٹکٹ دینا. جب تک یہ نہیں ہوگا, یہ پٹواری آپ کو لوٹ رہا ہے, آپ کی کانسٹیبل تذلیل کر رہا ہے, اور وہ خود بھی بیچارہ مصیبت میں پھنسا ہوا کانسٹیبل ہے جی. ہر سرکاری محکمے میں رشوت کا دورہ ہے. میں آپ کو کسی دن محکمہ اوقاف کے بارے میں بتاؤں گا, آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کتنی کرپشن ہے. انبلیویبل. میں ابھی اس پہ کام کر رہا ہوں. انبلیویبل. سالانہ کئی ارب روپے کی کرپشن ہے, اور لوگوں کو معلوم ہے, وزیر اعلیٰ کو معلوم ہے, پچھلے وزیر اعلیٰ کو معلوم تھا, اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کو معلوم تھا, کسی نے نہیں کیا. ہارون صاحب اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس. ناظرین, افغانستان کے وفد کے دورہ روس پہ بھی بات ہوگی, درآمدات کے حوالے سے بھی بات ہوگی, کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, اب ہم بات کریں گے افغانستان کے ایک وفد نے روس کا دورہ کیا ہے, اور روس کے دورے میں بات چیت یہ طے ہوئی ہے کہ سستا تیل کس طریقے سے فراہم کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو معاشی صورتحال ہے اس کے لیے بائی لیٹرل ٹریڈ بھی کی جائے گی. تو افغانستان کا یہ جو دورہ ہے یہ پاکستان کے لیے کس حد تک لمحہ فکریہ ہے؟ پاکستان کو کیا سوچنا چاہیے مشکل کی اس گھڑی کے اندر؟ ہمیں کون سے اہم فیصلے کرنے ہیں؟ ہارون صاحب کی طرف بڑھیں گے. ہارون صاحب, پورا یورپ تو اس وقت بلبلا رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سینکشنز لگا کے ہم نے رشیا کے اوپر اپنا معاشی قتل کروانا ہے. تو وہ تو اس وقت سوچ بچار میں ہے کہ رشیا سے کس طرح رابطہ کیا جائے. پاکستان کے لیے یہ کیسا لمحہ ہے؟ نہیں, گزارے یہ ہے کہ کوئی اس میں رکاوٹ ہی نہیں ہے. یہ ان کا نفسیاتی خوف ہے. طاقت تو ایک نفسیاتی چیز ہے. یہ خام کا ڈرے سہمے ہوئے ہیں. ان کے مفادات ہیں, ان کا روپیہ یورپ میں ہے, امریکہ میں ہے, ان کے مفادات ہیں, ان کو سرپرست چاہیے. کوئی پرابلم نہیں ہے. سعودی عرب تک نے تیل خریدا ہے روس سے. ابھی 20 اگست کو میانمار کا صدر وہاں پہنچا ہوا تھا, اور انہوں نے سودا کیا, اور اس نے بڑی تعریف کی. اس نے کہا کہ تیل جو ہے اس کی کوالٹی بڑی اچھی ہے, قیمت بھی کم ہے. افغانستان کا وفد گیا ہے, وزیر صنعت و تجارت ہیں ان کے, حبیب الرحمان حبیب, اور انہوں نے گندم اور گیس اور پٹرول تینوں کے بارے میں گفتگو کی ہے. اور یہ مطلب پتہ نہیں ان پہ پابندیاں ہیں, روس پہ بھی ہیں پابندیاں, افغانستان پہ بھی ہیں. ویسے تو افغانستان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں لوگ, روس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, پاکستان بھی کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ. ہم کوئلہ وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں, پھل کافی آتے ہیں افغانستان سے, ٹماٹر آ رہے ہیں, آلو بھی میرے خیال میں آ رہا ہے. تو ہاں, آلو بھی آ رہا ہے, ٹماٹر بھی آ رہا ہے. تو وہ پیمنٹ کیسے کریں گے یہ معلوم نہیں, بینکنگ چینل کے ذریعے کریں گے, ویسے کریں گے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا, اس کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں,
کہ معاملات طے پا گئے ہیں اور آبویسلی اس سے انہیں سہولت ہوگی. یعنی آپ اندازہ کریں نا کتنی بچت ہو. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منیمم 20 سے 30% بچت ہے. اور یورپ رو رہا ہے گیس کے لیے. وہ بیلجیم کی جو کیا نام ہے ٹینیور ویڈن جو وزیر ہیں ان کی انرجی کی, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہوش کے ناخن لیں ذرا, ایک قیامت خیز سردیاں آ رہی ہیں. آسٹریلیا کے نیہمر جو اپنا کار نیہمر جو چانسلر ہیں وہ کہہ چکے ہیں یورپ پہ پاگل پن سوار ہے, یورپی یونین کو اس سے باہر نکلنا چاہیے. وہ گیس ظاہر قیمت کا تعین ابروز کرتا ہے. تو ہم اگر چاہیں ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ, جب چاہیں ہم روس سے تیل لے سکتے ہیں, وہ بڑی خوشی سے دیں گے اور کوئی قیامت بھی نہیں آئے گی. یہ ایسے مفروضہ ہے. یہ ابھی کل تک یہ سوچ رہے تھے کہ ایران سے سبزیاں نہ منگوائیں, اب یہ فیصلہ کیا ہے. پرسوں تک یہی سوچ رہے تھے. وہ وزیر خارجہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہماری. غلط کہتے ہیں وزیر خارجہ صاحب. وزیر خارجہ صاحب کے کہنے پہ مت جائیں, ان کا عمل دیکھیں. آج ہی مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے سبزیاں درآمد کی جا رہی ہیں, آج ہی وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کی جا رہی ہیں. کوئی بات ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ بزنس مین کو باقاعدہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ تیاری کریں, اب منگوائیں گے یہ سب سے زیادہ آپ انڈیا سے. اس میں رکاوٹ انڈیا سے پڑی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ لکھ کے دیں, لکھ کے بھیجیں گے تو غور کریں گے. لیکن وہ تو ایک سیڈسٹ پلیئر لیتے ہیں نا, اذیت دے کر خوش ہوتے ہیں. بھارتی حکمرانوں کا تو مزاج یہ ہے. وہ اپنی آبادی کے ساتھ جو سلوک وہ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا کریں گے آپ کو پتہ ہی ہے. وہاں سے اصل میں سبزی بھارت سے ہی امپورٹ کی جائے گی, آلو بھی ٹماٹر, اس لیے کہ ان کے کسان کو فائدہ پہنچے گا. وہ کیوں نہیں اپنا اس کی اجازت دیں گے, آپ کو تھوڑا سا تنگ کریں گے, کوفت میں آپ سے تھوڑی محنت سمجھے گا. اور یہ نہیں کہ آپ محنت سماج کریں گے. ایران کے بارے میں ریلیکٹنٹ تھے, انڈیا کے بارے میں نہیں تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین, مجھے اور ہارون دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.